खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खरूज के सिलसिले में सबक नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नुमाना है बरगश्तगी और शफायत। इसका ज़्यादातर इंसार खरूज की किताब उसके 32 बाब पे है, जब खुदा के लोगों ने अपने लिए एक बछड़ा बनाया और उसकी परस्तिश की और मूसा उनकी शफायत करता है। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। खाल्के कायनात, इस जहाँ के बानी, हम तेरे आगे सरनगू हैं और खुदावंद तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी रहनुमाई करना। यूं ही हम इस सबक को आज सीखने वाले हैं। तेरा रूल कुद्दस खुदावंद सुनने वालों को बरकत दे, उनको गहरे कलाम के भेदों से आश्कारा करे और उनकी जिस्मानी ज़रूरियात को खुदावंद तू अपने लाही खजाना से पूरी करना। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आज इस पैगाम को आप सुनते हैं तो इसको अपनी अमली ज़िंदगी में लेने की कोशिश करें। और एक दरख्वास्त आपसे करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ज़्यादा वीडियो मिल सके, और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आप कमेंट्स लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके सवालात का जवाब देकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है। हम जानते हैं कि बनी इसराइल कौम ने खुदा के साथ खरूज 19 बाब और 24 बाब में 3 बार अहद बांधा कि वो खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, लेकिन बहुत जल्द वो एक ऐसे गुनाह में मुलव्वस होके जिसके मतलब खुदा ने बड़ा वाज़िया तौर पर बताया था कि तुम किसी गैर मबूद की इबादत ना करना, तराशी हुई मूरत ना बनाना, खुदा के हकामात की हुक्म अदूली, और फिर एक ऐसे शख्स के हाथों जो उनका रहनुमा था। खुदा इससे नहायत नाखुश हुआ। लोग बदकरदारी में थे, गुनाह की हालत में थे, उनने बहुत बड़ा गुनाह किया, खुदा को रंजीदा किया, लेकिन मूसा उनके लिए शफायत करता है। आज आप जिस भी कलीसिया में हैं, किसी भी कलीसिया के पादरी साहबान हैं, हो सकता है कि आपकी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हों जो गुनाह में मुलव्वस हैं। आप क्या उनके लिए शफायत खुदा से करते हैं जिस तरह मूसा ने शफायत की थी? मुझे और आपको खुदा के आगे उनकी शफायत करना है। अगर हम शफायत करने से कासर हैं तो हम उनके रहनुमा किस तरह कहलाते हैं, हम किस तरह उनकी निगहबानी कर सकते हैं, हम किस तरह उसकी देखभाल करते हैं। खुदा ने हमें ये गल्ला दिया है और इस गल्ले की हिफाजत, निगहबानी और इनकी शफायत, खुदा के आगे इनके लिए दरख्वास्त करना, ये आप पर और मुझ पर फ़र्ज है। अगर हम इनकी शफायत नहीं कर रहे तो यकीनन हम नाइंसाफ़ी करते हैं। आप देखते हैं कि इस स्टोरी में खुदा ने मूसा से क्या कहा। उसने कहा पीछे हट जा, मैं इन लोगों को तबाह कर देता हूँ, और जब तबाह करूँ तो फिर मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। मतलब क्या? खुदा क्या चाहता था? खुदा उसको ये कह रहा था कि मैं तुझे इब्राहिम की जगह देने वाला हूँ। आइए इस कहानी पर गौर करते हैं। पहली आयत, खरूज 32 बाब और उसकी पहली आयत। जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं मूसा खुदा के पास गटा में बादल के अंदर मौजूद था। लोग देख सकते थे कि खुदा की हजूरी वहां पर है, लेकिन देर लग गई, और जब देर लगी तो उन्होंने हारून से दरख्वास्त की कि तू हमारे लिए एक देवता बना दे जिसकी रहनुमाई में हम मुल्क कनान में जाएंगे। कितना ज़रूरी है कि रहनुमा
اپنے لوگوں کے ساتھ رہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اگر موسیٰ ان کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ اس گناہ میں نہ گرتے، لیکن جب موسیٰ ساتھ نہیں تو وہ اس گناہ میں گرے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہارون کو مجبور کیا کہ وہ ان کے لیے بت بنائے۔ جب رہنما دور ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اکثر شیطان انہیں اپنی گرفت میں لے دیتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ جدا ہوا ان سے کچھ دن کے لیے، اور اس غیر موجودگی کو دیکھتے ہوئے شیطان نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہاں پر خدا سے وہ بات چیت کر رہا تھا، اور یہاں پر خدا اسے ہدایات دے رہا تھا کہ جا کر تو نے مقدس بنانا ہے اور لوگوں سے سونا اکٹھا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے شیطان نے ان لوگوں کو ابھارا کہ وہ سونا جو خدا چاہتا ہے وہ کس میں لگا دیں؟ بت بنا دیں۔ جب یہ تمام احکامات لیے جا رہے تھے، بتوں کی پرستش کے متعلق خدا اسے آگاہ کر رہا تھا۔ کاہن جو کاہن بننے والا تھا ہارون، جس کو خدا اس کے بعد بہت بڑی ذمہ داری دینے والا تھا، وہ لوگوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس کا کام تھا کہ بنی اسرائیل کو بچائے، اور جو خدا کے حکم ہیں ان کی حکم عدولی نہ کرے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس نے لوگوں کی باتوں کو سننا شروع کیا جو خدا کے مخالف میں تھے، تو ہم جب لوگوں کی باتیں سن پر خدا کے حکم کے برعکس کرتے ہیں تو ہم باغی لیڈر کہلاتے ہیں۔ بہت سے رہنما لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں، جس طرح ہارون ان کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا۔ جب وہ سچائی کے لیے قدم نہیں اٹھاتے تو یقیناً وہ لوگوں کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر کسی روحانی رہنما کے بغیر لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ خدا کا حکم ہے ہم جائیں گے، لیکن ان کا طریقہ کار بالکل فرق تھا۔ آج ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ کیا ہم انتظار کرتے کرتے کوئی ایسا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جو خدا سے ہمیں دور لے جائے؟ وہ کسی انسان کو بطور رہنما چن سکتے تھے، لیکن وہ ایسے خدا کی تلاش میں جو ان کے آگے آگے چلے۔ اس بغاوت میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا اسرائیلیوں سے تعلق نہیں تھا، اور جسے ملی جلی بھیڑ کہا جاتا ہے۔ ہارون نے اس سے کیا مانگا؟ آئیے دوسری اور پھر چوتھی آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، ہارون نے ان سے کہا، تمہاری بیویوں اور لڑکیوں اور لڑکوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر اس کے ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چننی سے ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہارون جانتا تھا کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگوں سے ڈرا، خوف زدہ ہوا، خوف کے مارے اس نے کہا، جاؤ، جا کر سونا لے کر۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ شاید وہ مجھے مار دیں، لہذا اس نے کہا کہ چلیں ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے نے سونا لے آئے، وہ اس کی توقعات کے برعکس تھا۔ جب انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس میں کتنا بھی اس کو نقصان ہو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بات منانا چاہتا ہے۔ ہارون غلطی پر تھا کہ یہ سونا نہیں لے کر آئیں گے۔ اس نے جب ایک سمجھوتا کر لیا تو اسے دوسرا کام بھی کرنا پڑا، اور وہ کیا تھا کہ وہ بچڑا انہیں بنا کر دے۔ رہنما ہوتے ہوئے ضروری تھا کہ وہ خدا کی پختہ طور پر خدا کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ بعض اوقات بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ
ہم بھیڑ کے ساتھ جائیں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ اس طرف ہیں۔ تو عزیزوں، بھیڑ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چلتی۔ آپ کو پتا ہے طوفان کے وقت زیادہ لوگ کس طرف تھے؟ نوح کے مخالف۔ بنی اسرائیل یہاں پر کس کے خلاف تھے؟ زیادہ تر نے بت کی پرستش کی، 11 قبیلوں نے۔ میجورٹی کس طرف تھی؟ جب 12 جاسوس گئے دریافت کر لیں تو میجورٹی کس طرف تھی؟ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وقت میجورٹی کس طرف تھی؟ لہذا اکثریت کا ساتھ دینا زیادہ تر نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اکثریت کے پیچھے نہیں بلکہ خدا کے حکم کے مطابق چلے۔ جہاں پر اکثریت یہ چاہتی تھی کہ وہ بت کی پرستش کرے اور رہنما نے دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کس طرف ہے اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں زیادہ تر خدا کے لوگ اس طرف ہیں؟ بھائی یہ بھی خدا کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے خدا کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ دیوتا جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے، وہ خدا کی حیثیت خدا نے نکال کے لایا تھا بھائی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہے جو ہمیں نکال کے لائے۔ یہ بچڑے کی صورت میں الوہیم مجھ سے وہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اوریجنل لینگویج میں وہ دیوتا کو الوہیم کہتے ہیں، یعنی جو صرف نام خدا کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ یعنی خدا کی جگہ انہوں نے اس دیوتا کو دے دی۔ یہ مصری خداؤں کی مانند نہیں تھا بلکہ یہ سونے کا بنا ہوا تھا اور ایسا مواد استعمال کیا گیا جو سچے خدا کی نمائندگی کرتا تھا۔ الوہیم وہ اسے کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب جب ہارون نے دیکھا کہ لوگ اس کے پیچھے ہیں تو اس نے 5ویں اور 6ٹھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے آگے قربان گاہ بنا دی، بچڑے کے آگے اور وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس نے کہا کل اس کے لیے عید ہوگی۔ ہجوم کا ساتھ دینا آسان ہوتا ہے، اس لیے اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے لوگوں کا رہنما بننا چاہتا تھا اور وہ سوچتا ہوگا کہ اب لوگ میری رہنمائی چلیں گے، موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب میں ان کا رہنما ہوں۔ انہوں نے ایک نئے مذہب کی ایک نیا مذہب، نئے دیوتا، پہلا خدا تھا اب ان کا یہ دیوتا تھا۔ وہ جلدی اٹھے، اس کی عبادت کی، اس کے آگے قربانی کی اور پھر کہا کہ یہ دیوتا ہے جو ہمیں مصر سے نکال کر لایا ہے۔ بہت سے رہنما صرف خوف کی وجہ سے لوگوں کو گناہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ پولس رسول کے مطابق وہ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ دینداری کی وضع بہت سے لوگوں کو ہے، وہ جانتے ہیں کہ دین کیا کہہ رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مذہب کیا کہتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں لیکن ان کی زندگیاں اس سے تبدیل نہیں ہوتی۔ کلام سنتے ہیں، کلام ان پر اثر نہیں کرتا، یعنی وہ کلام پروف ہو چکے ہیں۔ جس طرح ایک گھڑی جو ہے نا وہ واٹر پروف ہوتی ہے، اس کے اندر پانی نہیں جاتا، اسی طرح ان لوگوں کے اندر خدا کا کلام نہیں جاتا۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھتے ہیں لیکن وہ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ جس وقت وہ مصر سے نکلے تھے وہ سچے خدا کی عبادت کرتے تھے اور جیسے ہی موسیٰ ان سے الگ ہوا انہیں بت پرستی شروع کر دی۔ لیڈر کا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے، اور وہ بھی روحانی لیڈر۔ ہم پھر 7 اور 8 آیت میں پڑھتے ہیں خدا موسیٰ کو کیا بتاتا ہے۔ آئیے 7ویں اور 8ویں آیت پڑھتے ہیں۔ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے۔ انہوں نے اپنے لیے ڈالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں خدا کیا کہتا ہے، موسیٰ یہ تیرے لوگ ہیں،
جن کو تو ملک مصر سے نکال کے لایا ہے۔ تو اگر آپ خروج کی کتاب شروع سے اب تک پڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہر بار خدا نے کہا کہ یہ میرے لوگ ہیں، میں انہیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے یہ تیرے لوگ ہیں، تیرے لوگ، تو انہیں ملک مصر سے نکال کے لایا ہے۔ خدا نے اس سے پہلے ہر دفعہ موسیٰ سے یہ مخاطب ہوا اور کہا یہ میرے لوگ ہیں اور میں ان کے دکھ کو ختم کروں گا، میں ان کا رونا چلانا دیکھ لیا ہے، میں انہیں نکال کر لاؤں گا۔ خدا کے ساتھ باندھا گیا عہد جب انسان توڑ دیتا ہے تو خدا بھی اپنا عہد توڑ دیتا ہے، خدا ان کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر لیتا ہے۔ تو جب آپ خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، جب آپ خدا کی بات کو نہیں سنتے تو خدا میرے ساتھ اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے۔ خدا کے ساتھ باندھے گئے عہد پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اس کی بدکرداری نے تمہیں اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے، ایسا کہ وہ سنتا نہیں ہے۔ عیسائیہ 59 باب اور اس کی 2 آیت میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا نے ان کی بدکرداری کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ موسیٰ خدا کے ساتھ تھا، لوگ کیا کر رہے تھے جانتا نہیں تھا، بہت جلد انہوں نے اس عہد کو ختم کر دیا جو چند دن پہلے یا کچھ ہفتے پہلے ان کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ خدا اس سے کیا کہتا ہے؟ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں اس قوم کو تباہ کرنے جا رہا ہوں اور میں تیری نسل کو لے کر آگے چلوں گا۔ 9 اور 10 آیت میں خدا موسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور یہ وعدہ اس نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ ابراہیم کے ساتھ۔ اس کے ذریعے خدا واضح طور پر اسے کہہ رہا تھا کہ تو نیا ابراہیم ہے، اس ابراہیم کو چھوڑ، اس کی اولاد کو چھوڑ، تیری اولاد آگے چاہیے۔ اس سے خدا موسیٰ کا امتحان بھی لے رہا تھا اور اسے تیار کر رہا تھا کہ یہ پہلی یا آخری بار ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اس کے بعد بھی میری حکم عدولی کریں گے۔ لوگ خدا کی بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات بائبل میں نظر آتے ہیں جب موسیٰ کی آزمائش ہونا تھی، اس آزمائش پر موسیٰ پورا اترا۔ خدا یہاں پر موسیٰ کو موقع فراہم کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جلال دے، چھوڑ دے دوسری دنیا کو، چھوڑ دے دوسرے لوگوں کو، جو یا تو وہ اپنے آپ کو جلال دے یا خدا کو جلال دے۔ اس کے سامنے 2 راہیں تھیں، اور پھر وہ ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتا تھا جن کو وہ نکال کر لایا ہے، جس کی رہنمائی میں خدا نے انہیں نکالا ہے، وہ ان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا تھا کہ جن لوگوں کو میں نے دوسروں کے اختیار میں دیا ہے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا وہ جن لوگوں کو نکال کر لایا ہے، جن لوگوں کو میں نے اس کے اختیار میں دیا ہے، وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ ان کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ 7 آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں تیرے لوگ جن کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ لیکن 11ویں آیت میں موسیٰ خدا کو کیا کہتا ہے کہ یہ تیرے لوگ ہیں جن کو تو ملک مصر سے باہر نکال کر لایا ہے، میں نہیں۔ خدا نے ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لہٰذا اب وہ انہیں ترک نہیں کرے گا۔ یہ موسیٰ جانتا تھا، موسیٰ جانتا تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن ان کی شفاعت تو وہ کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کی کلیسیا میں غلط کام کریں گے، کیا آپ ان کی شفاعت کے لیے تیار ہیں؟ جو کچھ خدا نے مصریوں کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا جانتی تھی، اور اب اگر انہیں تباہ کر دیا جاتا ہے تو مصری کیا کہیں گے کہ خدا انہیں قربانی دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کو قربان کرنے کے لیے بیابان میں لے کر گیا۔ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں پر خدا کا کردار دو پر لگا ہوا تھا، لوگ دنیا کے سامنے وہ کیا کرنے والا تھا، اور پھر موسیٰ تیسری بار بھی خدا سے درخواست کرتا ہے، کہتا ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تو نے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ تو نے وعدہ کیا ہے، اور میں تجھے ان کا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ جب کبھی آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ خدا کو اس کے وعدے یاد دلایا کریں۔
کیا آپ اسے اس کے وعدے یاد دلاتے ہیں؟ یہاں پر خدا کو وہ بتا رہا تھا کہ خدا تو اپنے وعدوں میں ناکام نہیں ہوتا. لکھا ہے کہ خدا بدی سے باز آیا. خدا کو لا تبدیل ہم کہتے ہیں. جہاں پر خدا نے موسیٰ کی دعا کو سنا، خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور پھر معافی بھی دیتا ہے. خدا بے غرض، سچی اور مخلص دعاؤں کو سنتا ہے. خدا کا باز آنا حقیقت میں خدا کی مرضی انسانی زبان میں بیان کی گئی. جب وہ کہتا ہے کہ خدا باز آیا تو یہ انسانی سمجھ کے لیے یہ زبان استعمال کی گئی ہے. وہ لا تبدیل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا مقصد شروع سے آخر تک ایک ہی ہے. لیکن جب اس کے بچے دعا اور توبہ کرتے ہیں تو خدا انہیں معاف کرتا اور ان کی مدد کرتا ہے. وہ غصے کی بجائے مہربان ہو جاتا ہے جب اس سے دعا کی جاتی ہے، اور پھر انصاف کی بجائے وہ انسان کو معاف کرنے کے لیے نیچے اترتا ہے. عزیزوں، اس کے بعد 15 اور 16 آیت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ موسیٰ پتھر کی دونوں لوہیں لے کر نیچے اترتا ہے. دونوں ہاتھوں میں اس نے وہ پکڑی ہوئی تھی. یہ پتھر کی 2 لوہیں، 2 تختیاں جن پر خدا نے اپنے ہاتھ سے 10 احکام لکھے تھے. پتھر کہتے ہیں نا، پتھر پر لکیر، کیونکہ یہ اٹل ہے. یہ 10 حکم لا تبدیل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. آج جو میرے بہن اور بھائی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے شریعت کو ختم کر دیا، میری ان سے گزارش ہے کہ ان میں سے 9 حکم تو آپ پہلے ہی مانتے ہیں. کیا صرف ایک حکم کی خاطر آپ اس کی شریعت پر الزام لگا رہے ہیں کہ خدا نے اس شریعت کو تبدیل کر دیا جو اس نے میرے اور آپ کے لیے دی تھی؟ یہ اخلاقی شریعت لا تبدیل ہے اور اس کے حکم بھی لا تبدیل ہے. اور اگر آپ اس کے چوتھے حکم کو نکال دیتے ہیں تو پھر آپ شریعت سے خالق کائنات کو نکال رہے ہیں. جب موسیٰ پہاڑ سے اترا، یشوع اسی جگہ موجود تھا جہاں وہ اسے 6 ہفتے پہلے چھوڑ کر گیا تھا. صبر کے ساتھ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا. 6 ہفتے پہلے. مجھے نہیں پتا اس نے کہاں سے کھانا کھایا، کیا ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ 6 ہفتے وہ اس کے لیے شاید موسیٰ کے ساتھ روزہ رکھا. یشوع نے کہا کہ جو آواز کیمپ سے آ رہی ہے وہ جنگی مرد تھا. اس نے کہا کہ یہ جنگ کی آواز آ رہی ہے. لیکن موسیٰ کو تو خدا نے بتا دیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ آواز تو سن سکتے تھے لیکن اتنی دور سے ناممکن تھا کہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا ہے، کیونکہ آواز آ رہی تھی لیکن پہاڑ کے نیچے جو رکاوٹ لگائی گئی تھی کہ لوگ اوپر نہ آئیں، اس کی وجہ سے بھی انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. انہیں دیکھنے میں رکاوٹ نظر لگ رہی تھی. بت پرستی کی وجہ سے موسیٰ کا رد عمل کیا تھا. زیادہ تر اقوام جب عبادت کرتی ہیں تو ناچ گانا ان میں ہوتا ہے، اور آج بہت سے مسیحی لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. یہ بھائی مسیحی رسم نہیں ہے. یہ مسیحی رسم نہیں ہے عبادت میں ناچنا اور گانا. لوگ یہ جو گاتے تھے اس کے لیے بہانہ کیا کرتے ہیں کہ داؤد بھی ناچا، لیکن داؤد کہاں پہ ناچا؟ کہیں ہیکل میں نہیں ناچا، وہ سڑک پر ناچا. یہاں پر کیے جانے والا ڈانس غیر اقوام کی مانند تھا جو اپنے بتوں کے آگے ناچتے تھے، اور یہ ڈانس نہایت بیہودہ ڈانس ہوتا تھا. مسیحیت میں اس کی ممانعت ہے. موسیٰ اسے دیکھ کر غصے میں آ گیا اور اس نے وہ دونوں تختیاں نیچے پھینک دی. مطلب یہ کہ خدا کے ساتھ تم نے عہد توڑ دیا ہے، خدا بھی تمہارے ساتھ عہد توڑتا ہے. جب میں خدا کے ساتھ اپنا عہد توڑ دیتا ہوں تو کیا خدا بھی اپنا عہد توڑ دیتا ہے؟ اس کے بعد اس نے اس بچڑے کو لیا، اس کو پیس دیا، ڈھا دیا، توڑ دیا. اس بچڑے کو جس کی وہ عبادت کر رہے تھے. ایک خود دیوتا جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اپنے آپ کو موسیٰ کے ہاتھ سے نہیں بچا سکا. اگر وہ اپنے آپ کو موسیٰ کے ہاتھ سے نہیں بچا سکا تو کیا وہ دوسروں کو بچا سکتا ہے؟
آپ کسی پر بھی انصار کریں، وہ آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اس کے بعد موسیٰ اپنے بھائی کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا، کہ تو نے لوگوں کی بت پرستی کی طرف رہنمائی کی۔ اب ہارون الزام کو اپنے اوپر لینے کی بجائے سارا الزام لوگوں پر دھر دیتا ہے، کہتا ہے تجھے پتا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ تو مجھے مار دیتی، یہ تو مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دیتی اگر میں ان کو بت نہ بنا کر دیتا۔ الزام دوسروں پر اپنے گناہ کا ہے۔ یہ وہی کام ہے جو آدم نے کیا تھا۔ آدم اور حوا نے بھی دوسروں پر الزام لگایا، اور یہاں پر ہارون نے ثابت کر دیا کہ وہ حقیقت میں آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ بہت بڑا معجزہ ہوا ہے۔ کس طرح؟ اس نے کہا میں نے آگ میں سونا ڈالا اور یہ بچڑا بن کر باہر آ گیا۔ الوہیم لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خدا۔ گناہ بہت سے بہترین ذہن رکھنے والوں کے رد عمل کو بھی بتا دیتا ہے، رہنماؤں کے لیڈر رد عمل کو بدل دیتا ہے، اور وہ اس کی غلط طور پر تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر موسیٰ اس کے لیے شفاعت نہ کرتا تو ضرور ہارون بھی اس دن ہلاک ہو جاتا۔ موسیٰ کی غیر موجودگی میں اس پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ جس کے پاس تھوڑا ہے اس سے تھوڑا حساب لیا جائے گا، اور جس کے پاس بہت ہے اس سے بہت حساب لیا جائے گا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ذمہ داری کیا ہے؟ جب آپ کے پاس ذمہ داری زیادہ ہے تو پھر آپ سے حساب بھی زیادہ ہی طلب کیا جائے گا۔ موسیٰ نے ان حالات میں موسیٰ کیا کر سکتا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ تو پرجوش تھے، وہ کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ لوگ ہم دیکھتے ہیں 25 سے 29 آیات میں کہ لوگ جو ہیں وہ بگڑ چکے تھے، لوگ بے قابو ہو گئے تھے، کسی کے قابو میں نہیں تھے۔ موسیٰ ان حالات میں کیا کرتا؟ کس طرح وہ سچائی کے لیے کھڑا ہو سکتا؟ اور جس طرح وہ سچائی کے لیے کھڑا ہوا مجھے اور آپ کو بھی کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائی کی طرح۔ اس نے نہیں سوچا کہ میرا حال کیا ہوگا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا مصیبت آئے گی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جو کوئی آج خدا کے لیے آپ چناؤ کرنا چاہتا وہ سامنے آ جائے۔ لاوی جنہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی وہ اس کے پاس، اور اس نے کہا کہ تمام لوگوں کو جو ابھی تک توبہ نہیں کی ان کو قتل کر دو، اور 3000 لوگوں کو قتل کیا۔ خدا کے بندہ نے یہ واضح کر دیا کہ خدا گناہ کتنا بھیانک ہے۔ اگر اس کے بغیر ہی انہیں معاف کر دیا جاتا تو بنی اسرائیل لوگ کو اور زیادہ حوصلہ افزائی ملتی، اور آنے والے وقت میں وہ اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہوتے۔ اگر دیکھیں تو ارد گرد کی قومیں بھی جانتی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بت پرستی کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں۔ امالیکی اسی علاقے میں تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کیا کر رہی ہے، خطرناک نتائج اسی وجہ سے آتے ہیں۔ تم لاویوں نے موسیٰ کا ساتھ دیا اور وہ تمام کے تمام بچ گئے، اور پھر خدا نے ان کو مخصوص طور پر چن لیا، خدا نے ان کو مسا کر لیا اس کے لیے کہ وہ کہانت کا کام آج کے بعد لاوی کریں گے، اور یہ ان کی ذمہ داری بن گیا، کہانت کی ذمہ داری بن گئی۔ جب آپ خدا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے لیے کوئی کام سر انجام دیتے ہیں تو خدا آپ کو اجر دیتا ہے۔ یہاں پر موسیٰ پھر لوگوں کی شفاعت کرتا ہے۔ کیوں وہ دوبارہ شفاعت کر رہا ہے؟ شاید خدا نے تو ان کو معاف کر دیا، لیکن وہ بابرکت نہیں بنے تھے۔ معاف کر دیا لیکن خدا نے بابرکت انہیں نہیں بنایا۔ پھر وہ شفاعت کرتا ہے۔ گناہ معمولی نہیں تھا، یہ مت سوچے کہ وہ بار بار شفاعت کر رہا، ان کا گناہ معمولی نہیں تھا، اور موسیٰ کی نظر میں بھی وہ غیر معمولی تھا، بہت بڑا گناہ تھا، اور اس کے بہت بڑے نتائج ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ نے جو شفاعت کی
وہ تمام کے لیے رہنمائی ہے۔ اس نے کہا خدا کے سامنے شفاعت کتنی اہم ہے، لوگوں کے گناہ انہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ سچے دل سے ان کے گناہوں کی معافی وہ چاہتا ہے۔ خدا جانتا تھا، لہذا اس نے گناہ ان کا ریپیٹ نہیں کیا۔ جہاں دوبارہ موسیٰ خدا کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ تیرے ہیں اور تو ہی انہیں ملک مصر سے نکال کے لایا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ اگر تو ان کو معاف نہیں کرتا تو میرا نام اس کتاب سے مٹا دے جو تو نے لکھی ہے۔ موسیٰ یہاں پر کیا کہہ رہا تھا؟ موسیٰ کہہ رہا تھا مجھے ان لوگوں کے بغیر نجات بھی منظور نہیں، مجھے ابدی زندگی نہیں چاہیے، ان لوگوں کے بغیر تو ان کو معاف کر دے۔ کیا کوئی لیڈر اس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے کر رہا تھا جیسے وہ ان کا ایک حصہ ہے اور ان کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہے، اپنی زندگی کھونے کے لیے تیار ہے۔ پولس رسول بھی ایسی ہی دعا اپنے یہودی بھائیوں کے لیے کرتا ہے کہ خداوند تو انہیں معاف کر دے۔ وہ ان کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، جس طرح موسیٰ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ کہتا ہے مجھے ان کی معافی کے بغیر جنت میں بھی نہیں جانا، اپنی زندگی کھونے۔ خدا نے انہیں معاف کر دیا، کیمپ سے آفت ختم ہو گئی، اس کا مطلب خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ عزیزوں، اس کہانی سے مجھے بہت بڑا سبق ہے، میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ تو کیا آپ شفاعت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہیں کہ لوگوں کے لیے نجات کا باعث بنے؟ کیا موسیٰ کی طرح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لوگ گناہ کریں گے، شفاعت کرنا آپ کا اور میرا کام ہے، تو آئیں ہم لوگوں کی شفاعت کرنا جاری رکھیں، کیونکہ خدا معاف کرنے کے لیے اپنا رحم اور کرم جاری رکھے ہوئے ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔